बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम की खिदमत में मीर अमान हुज़ैई का सलाम कबूल हो। नाज़रीन किराम, जूं जूं वक्त गुजरता जाता है, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हालात एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब से ये कायनात, ये रोई ज़मीन वजूद में आई है, मुख्तलिफ़ इर्तिक़ाई सूरत हाल से या ज़मानों से गुज़रती हुई आई है, और इर्तिक़ा का, एवोल्यूशन का ये सिलसिला ताहाल भी जारी है। और जब तक ये कायनात क़ाइम दाइम है, यकीनन ये सिलसिला चलता रहेगा। और उसके नतीजे में मुख्तलिफ़ सूरत हाल इमर्ज होते हैं, और एक नई सूरत हाल उस ज़माने के, उस वक्त के लोगों को दरपेश होती है। और दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, रोई ज़मीन पर तब्दील रोनुमा होने वाली ये तब्दीलियाँ अक्सर शॉर्ट टर्म भी होती हैं, जुज़ वक्ती भी होती हैं, और कुछ तब्दीलियाँ जो है वो बहुत देर पा या लॉन्ग टर्म उसके असरात होते हैं। और वो इस ज़मीन पर बसने वाले लोगों की ज़िंदगियों पर जो है उसके हर तरह के, हर लिहाज से असरात मुरतब होते हैं, और वो असरात भी उसकी नोयत मुख्तलिफ होती है। कभी ये असरात मुस्बित होते हैं, उसके अच्छे असरात ज़िंदगियों पर पड़ते हैं, न सिर्फ इंसान बल्कि उस ज़माने में या उस दौर में रहने वाले या हर ज़ीरूह या चीज़ पर उसके असरात होते हैं, जिसको हम अपना माहौल कहते हैं। उस माहौल पर मुस्बित या अच्छे असरात होते हैं, और कभी कभी इसके इम्पैक्ट्स जो है ना बहुत नेगेटिव या मनफी भी हुआ करते हैं। तारीख़ के अंदर जा बजहा इस तरह के हवालों से ये तारीख़, हमारी दुनिया की तारीख़ जो है ना, इस कायनात की तारीख़ भरी पड़ी है। इसी तरह से दौर हाजिर में, दौर हाजिर से की जब मैं बात करता हूँ तो ये कोई आज या गुजरे हुए कल की बात नहीं है। ये अशरूं के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दौर हाजिर में या हालिया दौर में, हालिया सदी में हमें इस कुरे अर्ज़ पर, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे वाक़यात को रोनुमा होते हमने देखा है। और कुछ वाक़यात या कुछ हालात या कुछ इर्तिक़ाई ऐसे हादिसे जो हमने उनको एक्सपीरियंस किया, वो आए और अपने असरात छोड़ के चले गए। और कुछ ऐसे हैं कि जो वक्त के साथ साथ चलते रहे, ताहाल वो मौजूद हैं, उनकी एग्जिस्टेंस, उनका वजूद मौजूद है, और उनके असरात जो है इस रोए ज़मीन पर बसने वाले हर फर्द, हर जो ज़ीरू है उसके ऊपर मुरतब होते रहे हैं। जो जिस ज़माने में या जिस टाइम में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस वक्त का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीलियों का। ये इसके अंदर जो तग़य्युर आता है या आ चुका है या आ रहा है, आने वाला है, ये तमाम चीज़ें जो है हम अपनी ज़िंदगियों में अभी हम महसूस करने लगे हैं। हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद महीनों में इस मौसमियाती तब्दीलियों ने किस तरह से तबाहकारियाँ मचाई, और किस तरह से कीमती जानों का ज़ियाँ हुआ, और किस तरह से बसे बसाए जो गांव थे, जो शहर थे, वो बिल्कुल मलियामेट हो गए और उनका नाम निशान भी ना रहा। तो ये इसके असरात है। अब इससे जो है ना पूरा एक ग्लोबली या मुल्की सतह पर या जहाँ पर ये इस तरह के वाक़यात आते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है। वो गांव, वो जगह, वो इलाके, वो आबादियाँ जहाँ पर कल तक हंसते बसते लोग वहाँ मौजूद थे, अब वहाँ से वो डिस्प्लेस हो गए हैं। वो उन हस्तियों का, उन शहरों का, उन जगहों का नाम निशान तक मिट गया है। तो ये इस मौसमियाती तब्दीली के असरात में से एक बहुत बड़ा असर है, जिसको अभी हमने हालिया दिनों के अंदर अपने एक्सपीरियंस का, इसका तजुर्बा किया, और इसकी तबाहकारियों को हमने देखा। ऐसी ऐसी जगह जो है वहाँ सैलाब आया जहाँ पर हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, हमारा अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर भी सैलाब आ सकता है और उससे तबाहकारियाँ हो सकती हैं। तो उससे जो इंसान जो अपने एक मनसूबाबंदी करता है उस हवाले से काफ़ी नुकसानात भी हुए। तो और ये जो नुकसान हमने देखा
کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی کی روشنی میں اس کی وجہ سے اس کے یقیناً دور رس اثرات جو ہے وہ انسان کی زندگیوں پر مرتب ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ختم ہونے والا ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور جب تک کلی طور پر کلیکٹیولی جو ہے وہ اس کے لیے کام نہ کیا جائے تو یہ ہماری زندگیوں میں ہمیں اندازہ ہے کہ کافی عرصے تک جو ہے یہ اپنے اثرات دکھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر یہ جو موسمیاتی تبدیلیوں کا یا اثرات کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے جو موسم کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، جس طرح کے سردیوں میں شدت آئی ہے، جس طرح کے برف باری جو دنیا کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں اور ایون وطن عزیز پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس طرح کی جس شدت کے ساتھ برف باری ہوئی ہے، سب کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی شدت کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے بھی یا ماضی میں ایکسپیرینس نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ جو تغیراتی جو تبدیلی ہے، جو ایوولوشن کا ارتقائی جو عمل ہے، یہ اس کا حصہ ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جو ہم بر وقت جس کا ہمیں اندازہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ مشکلات آ سکتی ہیں، تو ان کو کسی طرح سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی تاثیر یا اس کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نقصانات جس شدت سے ہونے والی ہوتی ہیں وہ کم ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے مختلف علاقوں میں، ملکوں میں اور وطن عزیز پاکستان کے اندر جو زلزلوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ ان تبدیلیوں کے اثرات کا ایک بہت بڑی وجہ ہے، جس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اور آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے 19 جنوری 2026 کو وطن عزیز کا خوبصورت ترین علاقہ گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان میں وادی ہنزا کے انتہائی شمال میں ایک بہت خوبصورت وادی جو چپرسن کے نام سے معروف ہے، جہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں کا ایک مرکب ہے، اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے گاؤں ہیں اس چپرسن ویلی کے اندر، اس وادی کے اندر۔ اس چپرسن ویلی میں 19 جنوری 2026 کو دن کے کوئی 11-11:30 بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، لیکن اس میں اتنی شدت آئی، کہا ہی جاتا ہے ریکٹر اسکیل پر 5.6 5.6 سے لے کر 5.8 تک ریکارڈ کیا گیا، اور اس نے بہت زیادہ وہاں کے لوگوں کا نقصان کیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ جو ہے، وہاں کے جو لوگ، ان کا انحصار مال مویشیوں پر ہے، زراعت پر ہے، کھیتی باڑی پر ہے جو محدود پیمانے پر ہوتا ہے، اور پھر وہاں جنگلات پر ہے، پانی کے ریسورسز پر ہے۔ تو یہ جو زلزلہ 19 جنوری 2026 کو چپرسن، جو کہ وادی ہنزا کے انتہائی شمال میں، جو آگے جا کر وخان کوریڈور سے ملتا ہے، اس چپرسن ویلی کے اندر یہ زلزلہ آیا، جس نے وہاں کے لوگوں کو بہت بہت پریشان کیا، بہت تکلیف میں ڈالا۔ اور جنوری کا مہینہ جہاں پر اس علاقے میں، اس گاؤں میں یا ان جگہوں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، تو ایسے یخ بستہ جو سرد ماحول میں لوگوں کو اس تکلیف سے گزرنا، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے واقعی۔ اور یہ جو زلزلہ آیا چپرسن کے اندر، اس نے وہاں کے تمام گھروں کو، آلموسٹ تمام گھروں کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں گھروں سے ڈسپلیس ہو گئے، اور پھر ان کو ٹینٹ میں بٹھایا گیا، اور -20 ڈگری -20 درجہ حرارت پر اس سردی کے موسم میں میرے خیال میں کسی ٹینٹ کے اندر بھی گزارا کرنا کسی طور پر بھی ممکن نہیں، لیکن بصورت مجبوری وہاں کے لوگوں کو ان کیمپس میں منتقل کیا گیا، اور کچھ عرصہ وہاں پر ان کو رکھا گیا۔ یہ جو زلزلہ آیا، اس نے کیا نقصان کیا ان کا؟ ایک تو یہ کہ ان کے رہنے کے گھر ان سے چھین لیے، اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ ان گھروں کے اندر دوبارہ سے رہ سکے، اور پھر جو مویشی خانے تھے وہ بھی اس طرح سے تباہ ہو گئے۔ تو مال مویشی جہاں پر ان کو اس سردی میں ان کی حفاظت کی جاتی تھی،
وہ بھی نہیں ہو سکا، جس سے مال مویشیوں کا بھی نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا ایک بہت بڑا سورس ہے پانی کے لیے، چینلز کا، واٹر چینلز کا، وہ سارے خراب ہو گئے، اور گاؤں تک پانی کی رسائی کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور سب سے بڑا کمیونیکیشن، کہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی آفت آتی ہے، کوئی مشکل میں ہمارے بہن بھائی گھر جاتے ہیں، تو راستے اگر کھلے ہوں تو آس پاس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ فوری طور پر پہنچ سکتے ہیں، پھر حکومت وقت جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس زلزلے نے، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے اور ایک وادی ایسی ہے کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، اور اس پہاڑ کے اندر جو ہے وہ کچے راستے ہیں، اور اس زمین ہلنے کی وجہ سے، ان ارتھکوئک، زلزلوں کی وجہ سے، وہ سارا کمیونیکیشن جو زمینی راستہ تھا وہ بھی بہت خراب ہو گیا، اور اس کو بحال کرنے میں بہت مشکل پیش آئی، تو جس کی وجہ سے بر وقت کوئی امداد بھی ان تک نہیں پہنچ سکی، اور بہت وقت جو ہے وہ ہمارے وہاں کے بہن بھائی ہمارے بہت مشکل میں رہے، اور ہمیں احساس ہے ان کی پریشانیوں کا، ان کے دکھ کا، ان کے نقصانات کا۔ تو یہ جو زلزلہ چپرسن وادی میں آیا 19 جنوری 2026 کو، اس نے وہاں کے لوگوں کے گھر بار متاثر کیے، وہاں کے مال مویشیوں کو متاثر کیا، مویشی خانے متاثر کیے، کھیتی باڑی متاثر کی، وہاں کے اسکول اور جو انفراسٹرکچر تھے وہ خراب ہو گئے ہیں، وہاں پر جو روڈ کمیونیکیشن کا جو ایک واحد ذریعہ تھا اس کو تباہ کر کے وہاں آسانی سے پہنچنا ناممکن کر دیا ہے، اور واٹر چینل جو ہے، جو پانی ان تک پہنچنے کا واحد ذریعہ تھا، جو مین سورس ہے، اور زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ضروری ہے، اس کو ڈیمیج کر کے، اس کو خراب کر کے ان کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے۔ تو ایسے میں کچھ تو اپنی مدد آپ وہاں پر جو یوتھ تھے انہوں نے فوری طور پر جو ہے کچھ اس طرح سے کام کیا، اس کے بعد پھر قریب کے گاؤں کے لوگوں کو، جن کو پتہ چلا، وہ فوری طور پر اس طرح سے آئے۔ پھر ہمیں یقین ہے کہ حکومت وقت بھی جو ہے وہ اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے چپرسن کے بہن بھائیوں کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑے گی۔ میرے آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جہاں بھونچال ہر لہجہ فصیل در میں رہتے ہیں، جہاں بھونچال ہر لہجہ فصیل در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کا قدرتی حسن سے مالا مال، خوبصورت، لیکن یہ اس طرح سے قدرتی جو آفات ہے ان کے لیے بھی ایک پرون ایریا ہے۔ نیچے جو پلیٹس ہیں، جو جیولوجیکل جو ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے نیچے جو پلیٹس ہیں اس کے اندر اس طرح کے ارتعاش جو ہے نا وہ اس کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ون ٹائم ایسا ہوا، بلکہ اللہ نہ کرے مستقبل میں بھی اس طرح کی چیزیں کا امکان بالکل رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے مشکل کی گھڑی میں آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے بھی اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ہے اس مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ جو بھی جس طرح سے بھی دام درم سخن ہے، جس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ذریعے کچھ آپ آگے تک جو ہے نا اپنی مدد پہنچائیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم جو مقامی جو ٹرسٹیبل جو سورسز، جو چینلز ہیں، ہم ان کے ذریعے جو ہے نا آپ کی آواز کو، آپ کی مدد کو ہے ہم آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور چینلز آپ کے پاس ہیں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ آگے بڑھیے، اور اللہ پاک نے جو استطاعت دی ہے، جو ہمت اور طاقت دی ہے، اور جس دولت سے اللہ پاک نے نوازا ہے، اس کے اندر سخاوت پیدا کیجیے، چونکہ یہ چیز کل لوٹ کر جو ہے وہ کسی نہ کسی ثواب کی صورت میں جو ہے وہ واپس ہمیں ملنے والی ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ چپرسن کے اندر جو حالیہ زلزلے سے جو متاثرین ہیں ان کو امداد کی ضرورت ہے، آپ کی طرف سے جو ہے نا ان کو ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے، ان کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی آج اس پروگرام کے ذریعے جو ہے میری آواز سن رہے ہیں، میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی طرح سے پیچھے نہ رہیں، آگے بڑھیں، اور اس مشکل گھڑی میں ہمارے ان بہن بھائیوں کا
सहारा बने। इंशाल्लाह हम एक जज्बे के साथ, एक मिली और इंसानियत के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हम सबको भी इस तरह के आफात से महफूज रखेगा, और जो हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी अल्लाह पाक किसी न किसी बरकत की सूरत में जो है वो हमें वापस लौटाएगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मीर अमान हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।